बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा किराम, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हमारा सही मुस्लिम का सबक नंबर 28 है, जिसका उन्वान है किताबुल ईमान। आगे बढ़ने से पहले खुलासाजात के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। गुज़श्ता सबक में हमने मुकद्दमा सही मुस्लिम का 21वां हिस्सा पढ़ा था, जिसमें हदीस मुआनान की बहस का दूसरा हिस्सा ज़ेर बहस आया था और हमारा मुकद्दमा सही मुस्लिम मुकम्मल हो गया था। आज से हम बाकायदा सही मुस्लिम शरीफ की इब्तिदा कर रहे हैं और किताबुल ईमान का पहला हिस्सा हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके दरज़ैल निकात हैं। इन निकात की बाबत हम लोग आज के सबक के अंदर गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं सबक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक वजाहत कर देते हैं कि मुकद्दमा के असबाक के अंदर हमने जिस किताब से इबारात नकल की थी वो ये वाला नुस्खा था दारुत तासील का। अब से हम अपने असबाक में इबारात जिस नुस्खे से नकल करेंगे वो ये वाला नुस्खा है मकतबतुल बुशरा का, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अनावीन जिक्र किए हैं, जबकि इस नुस्खे के अंदर वो अनावीन मौजूद नहीं थे। तो ये बात तो पहले भी हमने वाज़े कर दी थी कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में अनावीन जिक्र नहीं किए, ये बाद के शुर्राह ने जिक्र किए हैं। तो इस नुस्खे में अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अनावीन बांधे हैं उनका तज़किरा है, इसलिए हमने इस नुस्खे को इख्तियार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। किताबुल ईमान, बाबु बयानिल ईमानी वल इस्लामी वल इहसान। क़ाल अबुल हुसैन मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह बिअौनिल्लाहि नब्तदिउ व इय्याहु नस्तगफी व मा तौफीकुना इल्ला बिल्लाहि जल्ला जलालुहु। इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हम इस किताब को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद से शुरू कर रहे हैं और उसी से किफ़ायत तलब करते हैं, और वही अल्लाह जल्ला जलालहू हमें तौफीक देने वाला है। ये बाब चूंकि किताबुल ईमान है तो इसमें लफ्ज़ किताब और लफ्ज़ ईमान दोनों की वजाहत अगले सफ़हात में करते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने पहले किताबुल ईमान को जिक्र किया। हदीस मुक़द्दसा की कुतुब दो किस्म पर हैं, एक सिहा और दूसरी सुनन। सिहा के मुसन्निफीन उमूमन अपनी किताबों को किताबुल ईमान से शुरू करते हैं और सुनन वाले किताबुल तहारा से। अलबत्ता किसी खारजी मकसद के पेश नज़र कभी किताबुल ईमान से पहले कुछ हदीसें लाते हैं, जैसे बुखारी में बदउल वही और मुस्लिम में मुकद्दमा, और किताबुल ईमान के बाद हदीस जिब्रील को मुकद्दम किया क्योंकि वो पूरे दीन का खुलासा है। तो पहला जो बाब बांधा गया है वो है किताबुल ईमान। तो लफ्ज़ किताब, इसी तरह बाब और इसी तरह फसल, ये तीन तरह के अल्फाज आते हैं। तो तीनों की क्या तारीफ है? किताब में मुख्तलिफ अनवा और अक़साम के मसाइल मज़कूर होते हैं और इसमें बाज़ मरतबा कई अबवाब भी शामिल होते हैं, गोया कि वो आम लफ्ज़ है। और बाब में एक किस्म के मसाइल जिक्र किए जाते हैं और फसल में एक नौ के मसाइल जिक्र किए जाते हैं। गुज़श्ता स्लाइड के अंदर हमने जो तारीफात जिक्र की हैं ये उनके हवाला जात हैं। उन्वान के अंदर दूसरा लफ्ज़ है ईमान। तो ईमान के बारे में हम तीन मबाहिस इंतहाई इख्तिसार के साथ जिक्र करते हैं। पहली बहस है ईमान का लुग़वी और इस्तिलाही माना। लुग़वी माना है अत-तस्दीक, किसी को सच्चा करार देना। इज़ान हुक्मिल मुखबिर, मुखबिर के हुक्म का यकीन कर लेना। व कबूलहू, और उसको कबूल कर लेना। और ईमान अमन से इफ़ाल का वजन है, यानी बाब इफ़ाल से इस्तेमाल होता है। आमन युमिनु ईमानन, यानी आमनहु तकज़ीब वल मुखालफा, के इसने यानी ईमान लाने वाले ने दूसरे को, यानी जिस पर वो ईमान लाया है उसको झुटलाने और मुखालफत से अमन दे दिया। और ये दो तरह मुताद्दी होता है, लाम के साथ भी और बा के साथ भी, दोनों की मिसालें मज़कूर हैं। और ये तो इसका लुग़वी माना हो गया। इस्तिलाही माना है हुवा तस्दीक़ बिमा जाअ बिही मिन इंदिल्लाहि ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना उन तमाम अहकाम में जो वो अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आए हैं। दूसरी बहस है कि ईमान कम ज्यादा होता है कि नहीं। तो हकीकत ईमान तो कम ज्यादा नहीं होती, अलबत्ता जैसे कि बाज़ नुसूस के अंदर ईमान के बढ़ने और कम होने का तज़किरा आता है, उस बिना पर बा हज़रात फरमाते हैं कि ईमान के समरात और ईमान की रोशनी वो कम ज्यादा होती है।
اس اعتبار سے ایمان کم زیادہ ہوتا ہے۔ یا اسی طرح بعض حضرات اعمال کو بھی ایمان کا حصہ بناتے ہیں، تو جتنے زیادہ اعمال اختیار کریں گے اتنا ہی ایمان بڑھ گیا۔ تو گویا کہ ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا ان حضرات کے نزدیک اس بنا پر ہے کہ وہ طاعات کو ایمان کا جز مانتے ہیں۔ تو طاعات جتنی بڑھیں گی گویا کہ ایمان بڑھے گا، اور طاعات جتنی کم ہو جائیں گی اتنا ہی ایمان کم ہو جائے گا۔ تیسری بحث ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے یا نہیں۔ تو ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے بستی میں سے جو ایمان والے تھے ان سب کو نکال لیا، اور ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں پایا۔ تو یہاں دیکھیں کہ مصداق ایک ہی ہے، جس پر ایک مربع تو مومنین کا لفظ بولا گیا اور دوسری مربع مسلمین کا لفظ۔ وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة ابي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاز القشيري النيشابوري رحمه الله قال حدثني ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر تحويل قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي۔ ہم ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن یعمر سے روایت ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے معاملے میں گفتگو کی وہ بصرہ کا ایک شخص معبد الجہنی تھا۔ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحميري حج یا عمرہ کے ارادے سے چلے۔ ہم نے کہا کہ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک مل جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں پوچھیں۔ لہذا حسن اتفاق سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے، تو میں اور میرے ساتھی نے ان کو گھیر لیا۔ ہم میں سے ایک ان کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ہو گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ میرے ساتھی مجھے گفتگو کرنے دیں گے۔ فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر انف قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر۔ ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثواب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہماری طرف کچھ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم کے حصول کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ہم نے اس گروہ کے کچھ حالات بیان کیے اور کہا کہ وہ لوگ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور تمام معاملات بس اچانک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تو ان لوگوں سے ملے تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم عبداللہ بن عمر کھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ تقدیر کا قائل ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ سے میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک روز ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی دوران اچانک ایک شخص نہایت سفید کپڑے پہنے ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ بال اس کے نہایت سیاہ تھے، اس کے اوپر نہ تو سفر کے کوئی آثار نمایاں تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیں
اور کہا کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبریل أتاكم يعلمكم دينكم۔ اور تو زکوٰۃ ادا کیا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر زادرہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال کر کے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء اور رسول پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو نہیں بھی دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ کب آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسئول اس بارے میں سائل سے زیادہ عالم نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پھر قیامت کے علامات کے بارے میں ہی بتلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب باندی اپنی سیدہ کو جنم دے اور تو دیکھے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں پھرنے والے تھے، جن کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور جو بکریوں کے چرانے والے تھے، وہ لوگ لمبی لمبی بلند و بالا عمارات بنا رہے ہیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر ٹھہرا رہا، پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر کیا تم سائل کے بارے میں جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے اور تمہارے پاس تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ چونکہ اس پورے باب کے اندر ایک ہی نوع کی احادیث ہیں، لہذا ہم پہلے احادیث کی عبارت اور ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں، پھر اکٹھی ان سب کی تشریح کریں گے۔ وبه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الفضيل بن حسين الجحدري واحمد بن عبدة الضبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف۔ حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ جب معبد الجہنی نے مسئلہ تقدیر کے بارے میں غلط اور گمراہ کن باتیں کرنا شروع کی تو ہم نے اس کا انکار کیا۔ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری ایک مرتبہ حج کو گئے، آگے سابقہ حدیث کو ہی اپنی سند سے بیان کیا، کچھ کمی بیشی کے ساتھ۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه واقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا۔ ترجمہ واضح ہے۔ وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال يا رسول الله ما الإحسان؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگوں کے سامنے حاضر تھے کہ اس اسنا میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتب پر، اس سے ملاقات پر، اس کے انبیاء اور رسول پر، اور ایمان رکھو آخرت میں اٹھائے جانے پر۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فانک الا تراہ فانہ یراک۔ قال یا رسول اللہ متی الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اور عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس معاملے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تم سے قیامت کی علامات بیان کروں گا۔ جب باندی اپنے آقا کو جنم دے تو وہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ قوم کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جب مویشی چرانے والے لوگ بلند و بالا عمارتیں بنانے لگیں تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کی خبر، اور اتارتا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ہے ماں کے شکم میں، اور کسی جی کو معلوم نہیں کل کیا کرے گا، اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب جاننے والا خبردار ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص واپس ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ لوگ اسے لینے کے لیے دوڑے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے اور لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ وبی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته اذا ولدت الامة بعلها يعني السرارية۔ محمد بن بشر ابو حیان تیمی سے دوسری روایت بھی اسی طرح منقول ہے، صرف بجائے رب کے بال کا لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب باندی اپنے شوہر کو جنم دے گی۔ شوہر سے مراد بھی یہاں مالک ہے۔ وبی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه ان يسألوا فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان۔ قال صدقت۔ قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله۔ قال صدقت۔ قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك۔ قال صدقت۔ قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا۔ تو ترجمہ واضح ہے، اس سے ملتی جلتی روایات اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کے اوپر بھی ڈال لیں
تو ان نکات کے اوپر ہم لوگوں نے آج کے سبق میں گفتگو کی ہے۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کو بھی حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔